नाजरीन, रुपया पैसा में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। दुनिया भर में हम देख रहे हैं कि माशी दबाव आ चुका है। कहीं बलवे, कहीं जंग की कयास आराइयाँ, कहीं एहतजाज। इसके क्या असरात मुरतब होंगे या आगे आने वाले दिनों के अंदर भी दिखेगा। माशी बहरान का इंदिया दिया जा चुका है। पाकिस्तान पे भी ये काले बादल कभी ना कभी तो छाएंगे। उसके लिए हमें तैयारी करनी पड़ेगी। फितरी अमल के लिए तैयार रहने में कोई बुराई नहीं, लेकिन मैंने देखा है कि पाकिस्तान में लोग अमूमन हुकूमतें ख़ास तौर पे उम्मीदें तवक्कुआत पर ज़्यादा और कर रही होती हैं और ये नहीं सोच रही होती हैं कि जो माशी बहरान है इसके असरात हम पर किस तरह से रोनुमा हों। टड्डी दल को ही देख लीजिए। ये यहाँ आम फहम ये लोग टड्डी दल कहते हैं, हम तो अपना दही इलाकों के अंदर टिड्डी टिड्डी बोलते हैं इसको, लेकिन नया सुना भी है। अब इसका हमला हो गया, इसकी तैयारी नहीं थी, तो उम्मीदें तवक्कुआत पर काम नहीं होगा, कुछ तैयारी करनी पड़ेगी। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी हुकूमत इस सिलसिले में तवज्जो करे। मेरे साथ बहुत ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू हैं। जनाब हाजी गनी उस्मान साहब, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के साबका बहुत ही अहम ओहदेदार भी रहे हैं, स्टॉक होल्डर हैं, स्टेक होल्डर हैं, तो इनको वेलकम करते हैं सर शो में। हाजी साहब, क्या हाल है आपके? अल्लाह का एहसान है अली। आप देख रहे हैं बैनुल-अक़वामी सतह पर हालात कैसे बदल रहे हैं, तो पहले मैं चाहूँगा कि इस पर बात कर लें, फिर मैंने आपसे बजट पे मुफस्सिल गुफ्तगू करनी है। तो आपका ख्याल है कि ये जो बैनुल-अक़वामी सतह पर माशी दबाव है, ये पाकिस्तान की मईशत पर पहले अपनी अक्कासी करेगा, फिर स्टॉक एक्सचेंज पे भी असरात डालेगा कि नहीं? देखिए, आपने जैसे अभी आपने कहा कि दुनिया में माशी दबाव है। अब आपने ये देखा कि हमें तो ये पता ही नहीं था कि जनवरी या फरवरी से या हमारे यहाँ 21 मार्च से हमें पता चला कि कोरोना क्या है। और फिर आपने देखा कि हुकूमत ने जो भी हमारे हुकूमत है, सिटिंग रूलिंग पार्टी है, उन्होंने स्टेप लिए, काफ़ी स्टेप लिए। आपने देखा मार्केटें 2-2.5 महीने, 2.25 महीने बंद की गई। बंद करने के बाद इन्होंने माशाल्लाह, मैं बार बार कहता हूँ कि जो भी है उन्होंने जो एहसास प्रोग्राम 140 बिलियन का जो कर सिटिंग हुकूमत ने किया, वो माशाल्लाह फ़र्स्ट टाइम मैंने अपनी लाइफ में देखा कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन सही हुआ है। इसके बाद आपने देखा कि दूसरा ये कि भाई अब मार्केटें खोलनी या नहीं खोलनी। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का आप देखते थे कि वो कहते थे कि हम छोटे मुल्क है, हम गरीब मुल्क है, हम कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं। अगर जो अली मैं 3 महीने या 4 महीने अपना कारोबार बंद करता हूँ तो मैं ठीक है, अल्लाह ने मुझे दिया है तो मैं 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने अपने एम्प्लॉय को संभालूँगा। इसके बाद मेरी भी रेंज ख़त्म हो जाएगी। तो लोगों को आपने देखा कि जो रेशियो है हमारा, जैसे माशी बहरान आप कह रहे हो ना कि हमारे तो यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा, हम ना अमेरिका है कि नाम हम जापान है कि नाम चीन है। तो आप देखें कि अब यह है कि आज आप देखें कि 1 जून है और आज 4:30 बजे मेरे ख्याल में एक मीटिंग्स हो रही है जिसमें एक राय अमल तय होगा कि हमें क्या करना है। मैं इस फेवर में हूँ कि जो लोग अगर जो एहतियात नहीं करते या मास्क नहीं पहनते, तो मैंने देखा कि इस्लामाबाद में इन्होंने एक स्टिक एक्शन लिया है। तो मेरे ख्याल में आज की मीटिंग में पूरे चीफ मिनिस्टर को चाहिए कि उस स्टिक एक्शन को पूरे पाकिस्तान में होना चाहिए। एहतियाती तदाबीर को, एहतियाती तदाबीर, नो डाउट कि आप लोगों को यूँ ना कि पकड़ के जेल में डाल दें, क्योंकि ये भी नहीं है कि आप लॉकअप में मुझे डाल देंगे तो हमारी लॉकअप ऐसी नहीं है कि 100-200 आदमी आ जाएंगे तो फिर वहाँ से कोरोना हो जाएगा। तो मेरे ख्याल में आप उनको घंटा 2 घंटा कहें कि लॉकअप में डालते हैं, या 100 रुपये या 200 रुपये या 500 रुपये फ़ाइन करें, ताकि लोग है ना, यहाँ देखिए हमारे जो लोग जनरेशन है ना, वो तो समझ रहे हैं कि लोगों के दिमाग में ही बैठ गया कि कोरोना कुछ नहीं है,
یہ کورونا ہے ہی نہیں. یہ تو اب ایسی بھی باتیں آ رہی ہے کہ یہ تو انٹرنیشنل پھیلائی کی بات ہے. مگر آپ یہ دیکھ رہے ہو کہ ہمارے ابھی ہم نے یہ دیکھا کہ پہلے آج سے 1.5 مہینے آگے ہم سمجھتے تھے کہ کورونا میں 30 یا 35 یا 40 اموات ہوئی ہے. آج آپ نے دیکھا کہ ہمارے ملک میں کیا ہو گیا ہے. اور سراؤنڈنگ میں آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ علی آپ کے جاننے والے, میرے جاننے والے اور دوسرے کتنے لوگ ہیں, میں نام نہیں لیتا, کہ وہ مجھے پتہ ہے کہ ان کو بھی کرونا ہو گیا ہے. تو احتیاط تو مسٹ ہے. اور ہر چینل باقاعدہ اپنی پبلسٹی کر رہا ہے, مسلسل حکومت بھی کر رہی ہے, اور ہم لوگوں کی بھی, چھوٹے بڑے سب لوگوں کی ہماری رسپانسبلٹی ہے. مگر مجھے لگ رہا ہے کہ ہمارے یہاں احتیاط ہے نا, وہ ڈیفینس کلپٹن یا لاہور کے ڈیفینس میں ہے, باقی چھوٹے چھوٹے گاؤں میں احتیاط. سیدھی بات ہے, سیدھی بات ہے. میں خود آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو میں نے خود دیکھا, آنکھوں دیکھا, آپ کو بتا رہا ہوں کہ گاڑی, کیونکہ آپ بھی کافی سفر کرتے ہیں شہر میں, مجھے پتہ ہے اس بات کا, ہم نہیں ذکر کرتے کہ ہم کہاں جاتے ہیں, کہاں سے آتے ہیں, لیکن جو ہی آپ ٹریول کرتے ہیں اچھے کھاتے پیتے پریویلیج ایریاز سے, تو آپ آہستہ آہستہ دیکھتے ہیں ماسک کی تعداد کم ہوتی جاتی ہے. جب تک آپ علاقے عموماً کراچی میں کچی آبادیوں میں کہتے ہیں, علاقوں میں پھر وہاں پر ختم ہو جاتا ہے, نہ ماسک ہے نہ کوئی احتیاطی تدابیر. ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں, ایک گھر میں 15 لوگ, 10 لوگ ہوتے ہیں. پھر آپ گلیوں کے اندر, آپ کو پتہ ہے زیادہ تر علاقوں میں کریانے کی دکانیں, آپ کسی بھی علاقے میں چل جائیں, وچ از کچی آبادی, کراچی اور لاہور میں بھی ہوں گی, ہاں سب جگہ ہے, پورے پاکستان میں, تو وہاں پر تو کوئی احتیاطی تدابیر نہیں ہے, نہ ہی آپ وہ بند کروا سکتے, کیسے امپوز کروائیں گے لوگوں کو. آپ کے پاس ایسی سیکیورٹی کی سسٹم نہیں ہے. اور بند لوگ جب تک دیکھو مرضی سے آدمی بند نہ کرے نا, تو کبھی بند نہیں ہوتا. جیسے آپ نے امریکہ میں دیکھا, کہ آپ کبھی سوچ سکتے تھے کہ ایسے ہنگامے ہوں گے؟ آپ دیکھیں کہ ایک آدمی کے کیس پہ اتنے بڑے ہنگامے ہو گئے, اور آج کی تاریخ میں 25 جگہ میں نے سنا ہے کہ کرفیو لگا ہوا ہے. اچھا, آپ ویسے اس شعبے میں مہارت بھی رکھتے ہیں, میں نے دیکھا آپ بڑی گرفت رکھتے ہیں. بات یہ ہے کہ وہاں پر ایک اور ایشو بھی تو کریٹ ہو گیا نا, وہاں پر پاکستان کی طرح کا ماحول نہیں ہے. وہاں پر یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی بھی چیز ہے انشور کرانا اس کا ضروری ہے. صحیح ہے غلط ہے اس کے بارے میں بعد میں بات کریں گے, لیکن وہاں پر کہیں ایسے نہ ہو کہ انشورنس کلیم بہت زیادہ آ جائیں. جو دکھا رہے ہیں اس حساب سے تو لگا ہوا, لٹ لگ گئی بھائی, وہ تو پوری گلیاں انہوں نے لوٹ لی, تو آگے بھی لگائی ہوئی, ہر جگہ نہیں لگائی ہوئی, آگ لگائی ہوئی کہیں کہیں, لیکن لوٹا بہت ہے. تو انشور ہے سب کچھ. امریکہ میں تو ہر چیز انشور ہوتی ہے. مگر آپ نے یہ دیکھا کہ وہاں کتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں. لوگ, ہم لوگوں کے یہاں چھوٹے موٹے ہنگامے ہوتے تھے تو ہمیں الزام ڈالتے تھے, مگر اب ان کی جنریشن کو آپ دیکھ لو, یہ تو آپ نہیں کہوں گے کہ اناڑی لوگ ہیں, یا سمجھتے نہیں ہیں, یا پڑھے لکھے نہیں ہیں. یہ دیکھو, تو یہ تو قدرت کا نظام ہے کہ کب کیا چینجز ہو جائے. جیسے کرونا کا دنیا میں کوئی سوچ نہیں سکتا تھا. پہلے چین میں آیا اور آپ نے دیکھا کہ اس نے دنیا کو اپنے اس میں لے لیا ہے. اور ایسے ایسے ممالک میں ہے زیادہ کہ وہاں تو ہیلتھ سسٹم بھی صحیح ہے, وہاں تو ہیلتھ کی فیسلٹی بھی ہے, لوگ کیئر بھی زیادہ کرتے ہیں. ہمارے یہاں تو گنجائش ہی نہیں ہے, نہ ایسی ہیلتھ فیسلٹی. اب حکومت کو چاہیے کہ کرنٹ بجٹ آیا, صوبوں کو بھی چاہیے کہ ہیلتھ کے اوپر, اب ہمیں عقل آ گئی کہ ہیلتھ کے اوپر ہمیں کو زیادہ بجٹ خرچ کرنا ہوگا. لیکن وہی آپ والی بات کہ احتیاطی تدابیر لگ جائیں, مسٹ ہے, وہ مسٹ ہے. مسٹ ہے. میں تو کہتا ہوں پورے صوبے, تو میری ریکویسٹ ہے کیا کہ بھائی آج جو فیصلہ ہوگا, آج آفٹر 4:30 بجے میٹنگ ہے, اس کے بعد ایک فیصلہ آئے گا, اس میں میرے خیال میں پورے ملک میں میرے خیال میں تو یہ فائن کی سسٹم ہونی چاہیے. اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو دنیا یکسر بدل جائے گی اس کے بعد, تو اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اور یہ جاننا چاہوں گا آپ سے بریک کے بعد. ایک چھوٹی سی بریک لیتا ہوں, پھر بریک کے بعد واپس آئیں گے ناظرین, تو باقاعدہ طور پر اس پر بات کریں گے دنیا کیسی بدل جائے گی. اور جناب والا پاکستان کا بجٹ آنے والا ہے, اس کا تو مکمل 3-5 ہو گیا ہے, اس کے بارے میں بات کریں گے. کہ یہ بول لیتے ہیں ہم ٹیکس لے لیں گے, یہ لے لیں گے, وہ لے لیں گے. اب تو بھائی الٹا کیس ہے, اب تو کیس آپ ٹیکس آپ کو واپس دے دینا چاہیے لوگوں کو تاکہ کاروبار چلا سکیں. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. ناظرین ویلکم بیک آفٹر بریک. گفتگو ہماری جاری ہے. حاجی غنی عثمان صاحب سے ہماری بات ہو رہی ہے. بریک پہ جانے سے پہلے یہی بات ہو رہی تھی کہ احتیاطی تدابیر کو جو ہے وہ گلوبلی بھی اڈاپٹ کیا جا رہا, اور پاکستان میں بھی نیشن وائڈ اس کو اڈاپٹ کر لیا جائے, ایک SOP بنا لیا جائے, سب اس پر عمل کریں. اچھا, اب بات یہ ہے کہ بھائی اب تو ذہنی طور پر تیار ہو جائیں, معاملات جلدی نہیں. اگر آپ سوچ رہے ہیں جلدی کوئی حل نکلے گا تو وہ پھر جسے میں کہہ سکتا ہوں کرشماتی طور پر, اور ممکن ہے اللہ رحم کرے انسانیت پر, اور یہ
چیز ختم ہو جائے. ریئلسٹکلی اسپیکنگ یہ ہے کہ سائنٹیفکلی تھوڑا وقت لگ سکتا ہے. اچھا یہ ساری باتیں تو اپنی جگہ ہیں, میں آپ سے کہہ رہا تھا اب بھائی پاکستان کے لیے نیا چیلنج آ گیا نا. یہ تو سارے ڈیسیژن میکر تو بول رہے تھے ہم ٹیکس لے لیں گے, ہم اضافہ کروا دیں گے, ہم یہ کر دیں گے. ان کے بس میں نہیں ہے سر, یہ کیسے کریں گے؟ تو پھنس گئے ہیں. اب یہ بجٹ کیسے بنے گا آپ مجھے بتائیں. محصولات میں اضافہ کریں گے اس دفعہ کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیے علی, یہ تو 100% آپ کی بات کریکٹ ہے کہ ابھی پرسوں یہ پرائم منسٹر نے کہا کہ ہم ایزی بجٹ دیں گے اور نیچے والے لوگوں کا فیور کا بجٹ ہوگا. نو ڈاؤٹ کہ محصولات میں تو کرنٹ ایئر کی بھی ہماری محصولات پوری نہیں ہو رہی ہے, اور آنے والے بجٹ میں محصولات میں کوئی دعویٰ کیسا بھی کرے, کوئی نہیں کہتا, یہ بھی سمجھتے ہیں, کوئی نہیں بڑی بولڈلی بتائیں کمی ہوگی. کمی ہوگی, سمجھدار لوگ ہیں, میں بھی سمجھتا ہوں, آپ بھی سمجھتے ہیں, تو سب لوگ سر بحران آئے گا تو سب پر آئے گا نا, ایسا تو نہیں ہو سکتا کوئی سنگل آؤٹ ہو جائے. کوئی سوال ہی نہیں, محصولات میں اضافہ تو ہو ہی نہیں سکتا اور گنجائش ہی نہیں ہے. دیکھیں نا, آپ کا سیل ٹیکس ہے یا انکم ٹیکس ہے, یہ آپ سمجھتے ہیں کہ پبلک سے آپ کو آ جائیں گے پیسے؟ آپ نے مارچ, اپریل اور مئی کے فگر دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیا ہوا. سر کنزمپشن کم ہوگی تو اس کے معنی یہ ہے کہ آپ کی امپورٹ ڈیوٹی اور کسٹم کم آئے گی آپ کے پاس. دیکھو میں آپ کو کہتا ہوں کہ جو 2.5 مہینے یا 3 مہینے لاک ڈاؤن ہوا ہے, آپ اور ہم گھر میں رہے ہیں اور تھوڑے بہت ہم باہر نکلے, تو میں کہتا ہوں کہ ہمارا گھر کا بجٹ آٹومیٹکلی خرچہ کم ہو گیا ہے. لوگوں کو میں کہتا ہوں کہ میرے گھر کا خرچہ کم ہو گیا ہے, تو لوگ کہتے ہیں کیسے آپ کہتے ہو؟ تو میں کہا دیکھو, میں جو پیٹرول جلاتا تھا وہ پیٹرول نہیں چلا رہا ہوں, میں ڈپارٹمنٹل اسٹور میں جا کے کوئی ایسے ہی 100 میں چیز خرید لیتا تھا, میں نہیں خرید رہا ہوں. میں اچھے سے اچھے کپڑے خریدنے کے لیے عید کے لیے جاتا تھا. میں نے عید کے لیے بھی ایک ریکویسٹ کی تھی کہ خدا را اس عید کو سادگی سے بنائے, اور لوگوں نے ماشاءاللہ اس عید کو بڑی سادگی سے بنایا. تو میرے خیال میں یہ پرچیزنگ پاور بھی ہماری کم ہوئی ہے, میری انکم بھی کم ہوئی ہے, اس وجہ سے بھی میں احتیاط کر رہا ہوں کہ آنے والے وقت میں کیا ہوگا. یہ بڑے عام نکات ہیں. جو میرے پاس تھوڑے بہت ہے وہ میں سنبھال کے رکھوں. ہر آدمی کی A+ تو کیٹیگری نہیں ہے نا, A to C بھی ہے اور A to Z بھی ہے. تو ہر آدمی اپنی اپنی سوچ, اور میرے خیال میں ہمارے ملک میں جو ریشیو ہے کہ ہماری ملک کی 22 کروڑ کی آبادی میں, جہاں تک میری نالج ہے کہ 15 کروڑ لوگ ہینڈ ٹو ماؤتھ ہیں, اور ہمارے سرمایہ دار اونلی 1.5% یا 0.5% ملک کے سرمایہ دار ہے, ایسا نہیں. دیکھیں ناظرین, یہ ریئلسٹک بات ہے, بلکہ بہت سارے لوگ یہ نہیں سمجھتے. جو فگرز اور سٹیسٹکس آپ نے اسٹیٹ کیے ہیں, they are not, I don't feel they are exaggerated. I think they are very realistic. ریئلسٹک کریکٹ ہے بھائی. سرمایہ دار آپ نے بولا 0.5% ہی ہوگا, 0.5% ہی ہوگا. آپ حساب ملا لیں نا, 22 کروڑ کا ریشیو ملا لیں, تو مطلب ہینڈ فل آف پیپل جسے آپ کہتے ہیں, تھوڑے سے ہی لوگ ہوں گے. اچھا, ان میں سے بھی چند ہی وہ لوگ ہوں گے جو ساتھ میں انفلوئنس بھی رکھتے ہوں گے انویسٹمنٹ کے. بغیر اس کے تو پاکستان میں کوئی کام نہیں ہوتا نا. کام نہیں ہوتا نا. دیکھیں نا, اب آپ یہ دیکھیں کہ میں یہ کہتا ہوں کہ کرونا کرونا کرونا, ہمارے ملک میں کرونا کی جو احتیاط ہے نا, وہ احتیاط میں مذاقاً لوگوں کو کہتا ہوں, لوگ ناراض ہوتے ہیں کہ ہمارے ہائی پروفائل علاقے ہیں, جیسے کراچی سے ابھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں, تو جیسے ڈیفینس ہے کلپٹن ہے, یا لاہور کا ڈیفینس ہے, یا اسلام آباد کا جی ایریا ہے, وہاں ہمارا کرونا زیادہ ہے. میں گاؤں میں گیا ہوں ابھی کرونا میں, تو لوگوں سے میں نے پوچھا ہے پرسنلی کہ ہمارے ملک میں کون سی بیماری ہے, تو 40 لوگوں نے کہا ہے کہ بھائی صاحب کون سی بیماری, ہمیں تو کوئی پتہ نہیں ہے. بات ان تک پہنچی نہیں نا. ہاں, بات ادھر پہنچی نہیں. نو ڈاؤٹ اللہ کا احسان ہے کہ اس مالک رب کا کرم ہے کہ وہاں بات پہنچ جائے گی. تو ہمارے پاس وہ فیسلٹی نہیں ہے. یہاں تو ابھی بھی شہروں میں ہمارے پاس ہاسپٹلائزیشن ہے, گاؤں میں نہیں ہے. تو میرے خیال میں سینٹر کو اور صوبوں کو چاہیے کہ آنے والے بجٹ میں یا آنے والے وقت میں ہمیں ہیلتھ فیسلٹی کو بڑھانا ہوگا, کیونکہ یہ کرونا نے ہمیں سمجھ سکھائی کہ ہیلتھ فیسلٹی کیا ہے اور ہیلتھ کو کنٹرول کیسے کرنا ہے. اچھا, آپ نے کافی عرصے بعد ہمارے ملک میں کم از کم یہ بات بھی ہو گئی کہ انہوں نے دیہی علاقوں کی بھی بات کر دی, اور لیٹس سے پہلے ریشیو زیادہ ہوتا تھا دیہی علاقوں میں آبادی کا, اب ہاف اینڈ ہاف ہے. لوگ کہتے ہیں کہ about 50% of the people live in rural area, 50% رورل جو لائف گزار رہے ہیں ان کی بھی اپنی اکانومی ہے. اپنی اکانومی ایگریکلچر ہے, ایگریکلچر ہے, اس میں کیش کراپ بھی ہے, اور اس کے علاوہ اب آپ نے جیسے ابھی کہا کہ ٹڈی دل آ گیا, لیکن اس کی تیاری نہیں تھی. اب ہم چائنا سے مدد مانگ رہے ہیں, ہمارے سندھ کے چیف منسٹر پرائم منسٹر کو لیٹر لکھ رہے ہیں کہ ہمیں مدد کریں.
تو میرے خیال میں ہمارے نصیب میں کیا ہے کہ کوئی نہ کوئی آفت ملک کو آ جاتی ہے. اور میں کہتا ہوں کہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے جو کنٹرول کیا ہے, میری نظر میں تو انہوں نے کافی کنٹرول کیا ہے. آپ نے 2.5-3 مہینے سے دیکھا ہے کہ ہماری جو رینج تھی, ہماری جو گنجائش تھی, اس میں انہوں نے کافی اچھا کنٹرول کیا ہے. یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایٹ لیسٹ پاکستان کے اندر کافی حد تک چیزیں کنٹرول ہیں. یس. اچھا, ایک ریئلسٹک چیز اور بھی آپ نے بیچ میں بات کی کہ لوگ ہینڈ ٹو ماؤتھ ہیں. یس. اب پرابلم یہ ہے کہ آپ نے ہینڈ ٹو ماؤتھ کا جو ورڈ استعمال کیا, یعنی ناظرین کے لیے بتا دوں, یعنی غربت کی لکیر کے یا بالکل غربت کی لکیر پہ یا نیچے ہیں اس کے نا. کریکٹ علی. تو دیٹ مینس کہ ہم بہت ساری چیزوں کے متحمل نہیں ہو سکتے. اسی لیے کہہ رہا ہوں نا کہ بھائی لوگ کہتے کہ اسمارٹ لاک ڈاؤن, سن ڈول لاؤ یا سخت and لاک by ڈاؤن. and large poverty line is when you can't afford the next meal. مطلب your next meal comes in or not, you don't know. I don't know. کریکٹ ہے آپ کی بات. تو سر ایسے لوگ پاکستان کے اندر اتنی زیادہ تعداد میں, دیکھیے نا آپ کو کہتا ہوں, آدھی آبادی, وہ پچھلے وزیر خزانہ تو میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ مودی صاحب نے کرفیو لگا دیا. آپ نے دیکھا کہ وہاں کیا ہوا ہے 2 دن میں, آپ نے دیکھا نا. مطلب یہ ہمارے پاس یہ حل نہیں ہے کہ ہم بہت ہی خطرناک. اس نے بھی یہی کہا مجبوری ہے, اس نے بھی یہی کہا, بٹ امیجن اب آپ دیکھیں دنیا 5 times bigger population than us. یس. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ وہاں پہ دیہی علاقوں میں بہت آبادی ہے. بہت آبادی ہے, ہماری طرح ہی ہے وہ. تو ہم اور ان کا ایک ہی ناظرین, کہ بمبئی یعنی ممبئی جسے کہتے ہیں, دہلی سمجھ لے, کلکتہ سمجھ لے, آبادیاں آپ کی سوچ ہے کتنی, وہ سب گاؤں گئے اپنے. اور میں اللہ کا احسان مانتا ہوں کہ وہاں غریبی ہم سے زیادہ ہے, نو ڈاؤٹ. People don't know. ہمارے people don't know. پاکستان میں اور انڈیا میں, پاکستان انڈیا سے بہت ہی خوشحال ہے میری نظر میں. میں نے انڈیا میں بھی جا کے دیکھا ہے. بہت غربت ہے, غربت ہے, غربت بہت ہے. ان کا بھی پرابلم غربت ہے, ان کا بھی پرابلم. اچھا, ایک ابھی مزے کی بات آپ سے کرتا ہوں. پرابلم غربت ہے, ہاں یس, اور لڑنے پہ آئے ہوئے بھائی. لڑنے پہ آئے. یہ کیا, آپ امن کی بات کرو. دیکھو میں آج بھی امن کی بات ہونی چاہیے. دیکھیں نا, اب کوئی لڑائی ہے, کوئی آپ کی ایٹم بم کی لڑائی نہیں, اب آپ کی اکنامی کی لڑائی ہے. آپ اپنی اکنامی کو پروگریس کروائیں, اپنے چھوٹے لوگوں کے لیے کچھ کام کریں. وہ بھی اور ہم بھی کریں نا. ہم بھی کریں. میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں نا, سری لنکا, پاکستان, بنگلہ دیش, یہ سب کو, افغانستان, ہم کو چاہیے کہ ہم کو اپنے پروگریس, چھوٹے لوگوں کی پروگریس کے لیے کام کریں اور یہ لڑائی جھگڑوں کو ختم کریں. اور ایک مثال کے طور پر ایک بات آپ کو بتاؤں. یس. اگر جھگڑا لڑائی ہو گئی, جو کہ یہ دیکھو آپ, لیٹس بی ریئلسٹک, چھوٹے لیول پر یہ کرنا چاہ رہے ہیں, اور آپ کو پتہ ہے اس کے لیے ہم ذہنی طور پر تیار بھی ہمیں کیا گیا کہ بھئی یہ کبھی بھی کسی وقت بھی کوئی چھوٹی موٹی قسم کی کر سکتے ہیں. اس سے کیا ہوگا, اکانومی خراب ہوگی, اپنے سٹاک کو مار پڑے گی, ان کے سٹاک کو زیادہ پڑے گی بائی دا وے, کیونکہ میں پروگرام وہاں بھی دیکھتے ہیں لوگ. سر میں آپ کو بتا دوں, صحیح بات ہے, ان کے سٹاک کو زیادہ مار پڑے گی. کریکٹ, 100% کریکٹ. بلینز آف ڈالرز وائپڈ آف دا مارکیٹ. کیا فائدہ ہے, کیا فائدہ ہے. ابھی میں آپ کو ایک فگر بتاؤں, میں ادھر میڈیا پہ سن رہا تھا کہ دنیا میں لوگوں کی جو ایسٹس تھی نا, کہ علی کے پاس 100 روپے تھے تو علی کے 100 روپے اب 60 روپے ہو گئے. یہ دنیا میں یہ ہو گیا ہے. کسی کو کہاں مار پڑی, ایسٹ پرائسز کم ہو گئی نا, کسی کو کہاں مار پڑی کہ ہر آدمی کی پرچیزنگ پاور کم ہو گئی. تو لوگ اس کے لیے خوش ہے کہ میرے اکیلے کی کم نہیں ہوئی, سب کی کم ہو گئی ہے. بٹ وار از بیڈ بزنس, وار از بیڈ فار بزنس. یس, 100%. مطلب یہ تو ایک فیکٹ ہے, فیکٹ ہے. یہی میں ناظرین کوشش کرتا ہوں. دیکھیں اصل بات یہ ہوتی ہے کہ بندہ غیر روایتی بات کرے. روایتی بات تو یہ کہ ہم اگریسو ہو جائیں, نہ ہم اگریسو ہوں اور جو لوگ وہاں دیکھ رہے ہیں وہ بھی اگریسو نہ ہوں. لڑائی میں دونوں کا نقصان ہوتا ہے. یس, کریکٹ. نقصان کس کو اچھا لگتا ہے, بیوپاری کو تو بالکل اچھا نہیں لگتا. میں علی آپ کو ایک جنرل بات بتا دوں کہ آپ کے چینل کے بعد ہم 10 آدمی لڑ لیں گے تو ہم دو گروپ ہوں گے تو وہاں دونوں کا نقصان ہوتا ہے نا. یہ تو سمپل سی بات ہے نا, کیا نہیں. اور ہتھیار ایسی چیز ہے کہ آدمی کا جذبات بھی ایسی چیز ہے, جذبہ بھی ایسی چیز ہے نا کہ ٹیمپر آدمی کا کنٹرول سے لوز ہو. تو کنٹرول میں رکھیں اپنا ٹیمپر دونوں طرف, برداشت کی یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں. ناظرین یہ بڑی اہم بات ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں, جو ہم کر رہے ہیں اس سے آگے بھی کریں گے یہی بات, اس سے ملتی جلتی, تاکہ معاشی ترقی ہو سکے. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. ناظرین بریک پہ جانے سے پہلے بھی یہ بات ہو رہی تھی کہ معیشت کے لیے اگر کوئی چیز اس وقت بری ہے اس پورے خطے کے لیے, تو وہ کسی بھی طرح کی جنگ یا کنفرنٹیشن, کوئی بھی آپ کہہ لیں,
چھوٹے لیول پر بڑے لیول پر بڑی خطرناک. دوسری طرف آپ دیکھیں کہ چین اور ہندوستان کے درمیان ایک ہلکی پھلکی کشیدگی چل رہی ہے. بریک کے دوران بھی میں اور حاجی صاحب اس بارے میں بات کر رہے تھے. حاجی صاحب بات یہ ہے کہ کیونکہ میں غیر روایتی بات کرتا ہوں تو میں عموماً جیسے آپ بات کر رہے ہیں پڑھے لکھے پاکستانی یہی سوچتے ہیں کہ امن و سلامتی ہونی چاہیے. میرے خیال سے میرا یہ خیال ہے کہ پڑھے لکھے ہندوستانی بھی یہی سوچتے ہوں گے کہ یہ وقت خاص طور پہ جب دنیا میں ایسی کیفیت آئی ہوئی ہے جہاں آلریڈی اتنا پریشر ہے وہاں جنگ کسی کے حق میں نہیں, چاہے وہ کنفرنٹیشن کرمش ہو چھوٹی بہت. آپ دیکھ رہے ہیں خبریں تو آپ دیکھ رہے ہیں نا, روز کسی دن کبوتر پکڑ رہے ہیں, کسی دن ہم ان کا مار رہے ہیں, کوئی جہاز چھوٹا کسی دن وہ کبوتر پکڑ رہے ہیں ہمارے ڈون مار رہے ہیں. نہیں یہ مطلب آپ دیکھ ہی رہے نا, یہ اسے کہتے ہیں ہلکی پھلکی موسیقی. یہ میرے خیال یہ بھی ابھی ہمارے ملک کے حالات اور ان کے ملک کے حالات اس کے متحمل نہیں ہیں. امن کی بات ہو سکتی ہے, لوگ تو امن کے دور میں امن کی بات کرتے ہیں, ہم تو ٹینشن کی دور میں امن کی بات کر رہے ہیں. نہیں علی دیکھو وہاں کی آبادی ہم سے 5 گنا ہے اور وہاں کے لوگوں بھی امن ہی چاہتے ہیں. وہاں بھی آپ دیکھیں کہ کم سے کم 20 سے 25 کروڑ تو مسلمان ہیں. آپ دیکھیں ہمارے ناظرین کو بھی میں یہی بتاتا ہوں جتنی آبادی یہاں کی ہے نا جتنی ہے اتنی آبادی وہاں بھی ہے. تو ہمیں دیکھیں نا آپس میں جیسے کوئی بھی ہو, میں نہیں کہتا ہوں کہ مسلم یا نون مسلم, آپ کسی سے بھی جھگڑا کر کے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. سر 25 کروڑ بہت بڑی آبادی ہے ہندوستان میں, مسلمان 25 کروڑ بڑی آبادی ہے. آپ دیکھو نا, میں آپ سے جھگڑا کر لوں یا میرے سے جھگڑا کر دیں, نقصان ہم دونوں کا ہوتا ہے. اچھا سر آپ کیونکہ تعلقات, یہ میں قدرتی آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ تعلقات سب لوگوں کے کہیں نہ کہیں کسی کا کوئی رشتہ دار جاننے والا عزیز مسلمان وہاں پر موجود ہے اور اس سے بھی بالا تک انسانیت. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں نا, ایوری ٹائم سمتھنگ ہیپنز آور مسلم بردرز ان انڈیا آر ونریبل. ان کو زیادہ نقصان ہوتا ہے, گلیوں میں پکڑ کے انہیں مارتے ہیں. آپ ویڈیو دیکھ رہے ہو, دیکھ رہے ہیں نا, واٹس ایپ پہ چلتے ہیں یار, اسکولوں کالجوں یونیورسٹیوں میں گھس کے مار رہے ہیں. اب یہ تو ہم تو یہی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ مودی صاحب کو چاہیے کہ وہ اپنے جو لوگ ہیں جن لوگوں نے اس کو الیکٹ کیا ہے, اس کو میجورٹی نیچے والے لوگوں نے الیکٹ کیا ہے, بڑے لوگوں نے الیکٹ نہیں کیا. آپ یہ بھی آپ کو ریسرچ ویلدی لوگوں نے نوٹو لگایا, لوگوں نے اس پہ کھل کے نوٹو لگایا ہے. ہاں تو دیکھیں نا آپ کے دیکھیں کہ وہ بھی سیکنڈ ٹائم پی ایم بنے ہیں اور وہ بھی سے نہیں ہے, وہ بھی نیچے سے اوپر آئے. یہ نہیں کہ نیچے سے اوپر آنے والے کو آدمی کو ہر فیلڈ کا تجربہ ہوتا ہے, مگر ان کو بھی یہ ہے کہ میں ایسا اتنا چھوٹا نہ بنوں. اب مل جل کے دیکھیں نا, ایک طرف چائنا ہے, ایک طرف افغانستان ہے, ایک طرف پاکستان ہے اور ایک طرف انڈیا ہے, اور ہم سب کی آبادی چائنا کو چھوڑ دے, ہم سب سمجھ لو کہ ہینڈ ٹو ماؤتھ ہے, لائک جو بھی ہمارے ساتھ ہے. یہ آپ نے تنزن کہا ہے نا, تنزن کہا ہے آپ. اچھا میں نے کہا میں پوچھ لوں آپ سے کہ آپ نے تنزن بات کی ہے. یہ تنزن انہوں نے اس لیے کہا ہے کہ انسان چھوٹا یا بڑا جو ہے وہ عہدے اختیار سے نہیں بلکہ اپنے اعمال سے ہوتا ہے. مودی صاحب آپ یہ سنیں, انسان چھوٹا یا بڑا اپنے اعمال سے ہوتا ہے. بالکل. ہم آپ کو چائے والے سے اس عہدے تک آنے پر برا نہیں کہتے, اچھا کہتے ہیں. ہم کیپیبلٹی تھی, ہم اس بات پہ کہتے ہیں کہ ابھی جو ذہنیت لگا رہے ہو, جو سوچ لگا رہے ہو لوگوں کے خلاف, جو ایٹیٹیوڈ. اچھا اب اکانومی پہ واپس آ جائیں. بھائی صاحب وہ سی پیک کا کیا ہوا, آپ نے اتنا چرچا کرایا, وہ کچھ ہل جل تو ہو رہی ہے, پیسہ کب آئے گا پیسہ؟ دیکھیے ہم تو آپ جیسے میمنوں کے شاگرد ہیں, وہ کہتے ہیں پیسہ پہلے بتاؤ, پیسہ کب آئے گا؟ دیکھیے ہمارے ملک میں سی پی ایس کا پروجیکٹ چل رہا ہے, نو ڈاؤٹ کہ ہمارے یہ وزیر خارجہ صاحب محمود صاحب نے بھی ملتان میں کہا کہ ہمارا سی پیک کسی کو پسند ہو نہ ہو, ہمارا سی پیک تو چلتا ہی رہے گا اور ڈے ٹو ڈے آگے بڑھتا رہے گا. نو ڈاؤٹ کہ 2-3 مہینے ہو سکتا ہے کہ تھوڑا سلو ہو گیا ہو, مگر سی پیک کی جو چائنا کے ساتھ ہمارا ایگریمنٹ ہے وہ تو چلتا ہی رہے گا, اور اس سی پیک کا ہمیں بینیفٹ ہے, اور سی پیک کا ہماری جو بھی اپوزیشن اینڈ رولنگ پارٹی ہے سب نے اس کو ایگری کیا ہے. نہیں یہ بات صحیح ہے, لیکن like I said, you're a businessman and there's so many other businessmen. اصل چیز ہوتی ہے when we yield fruit. وہ ایک میمن سیٹ کی بات مجھے یاد آئی, وہ آ کر عموماً کہتے تھے بھی فیکٹری لگا لی, کاروبار کر لی, ابھی ساری چیز کر لی, اب یہ بتاؤ پروفٹ کہاں ہے؟ where is the profit? وہ چاہیے. دیکھو آپ جو بھی فیکٹری لگاتے ہو, جیسے علی آپ نے کہا, اب ہے فیزیبلٹی کا زمانہ, اب ہے ریسرچ کا زمانہ.
اب فیزیبلٹی کا زمانہ ہے, ریسرچ کا زمانہ ہے. آپ پہلے اگر جو بیپاری ہے, اگر جو بھی بیپاری ہے, نو ڈاؤٹ میمن ہو یا چنوٹی ہو یا ہندوستانی ہو یا اردو, پروفٹ تو مانگے گا نا. وہ آدمی جب بھی کوئی چیز لگاتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ مجھے کیا پروفٹ ہوگا. اب پروفٹ ہوگا یا نہیں ہوگا وہ تو فورکاسٹ ہوتی ہے کہ وقت کیا ہوگا. اب یہ نہیں ہے کہ کل میری فیکٹری شروع ہو جائے گی, آپ لون لیں گے, اپنے پیسے لگائیں گے, فیکٹری لگتے لگتے جیسی فیکٹری 1.5-2 سال بھی لگتے ہیں, 4 سال بھی لگتے ہیں. اس زمانے میں کیا چینجز ہوگی. اب آج سے 1.5 سال آگے جس نے فیکٹری کا سوچا ہوگا اور یہ کرونا آ گیا ہے تو کیا ہو گیا, یہ سوچ غلط ہو گئی نا. آپ یہ دیکھیں کہ انٹرسٹ فیزیبلٹی آؤٹ ہو گئی. آپ یہ دیکھیں کہ انٹرسٹ ریٹ ہمیں ورلڈ بینک انٹرسٹ ریٹ یا IMF انٹرسٹ ریٹ کم نہیں کرنے کر دے رہی تھی, 13.25% سے 8% انٹرسٹ ریٹ ہو گیا. مانیٹری پالیسی کی بھی 2 بیچ میں میٹنگیں ہو گئی. مجھے تو یہ بھی اندازہ نہیں تھا کہ 2 مہینے بیچ میں بھی میٹنگ ہو سکتی ہے. تو یہ سب بہت کچھ ہو رہا ہے, بہت کچھ ہوگا, بہت کچھ ہو رہا ہے, بہت کچھ ہوگا. آپ دیکھیں کہ حکومت نے پیٹرول کے پرائز گرائے. آپ نے دیکھا کہ پیٹرول کے قریباً آپ سمجھ لیں کہ 8 to 9% ویلیو کے پرائز گرے ہیں. اور پہلے اس سے آگے آپ نے دیکھا کہ کوئی 30% ٹوٹل پیٹرول پرائز آپ کا جو 120 روپے کا پیٹرول تھا وہ آج 74 روپے کا ہو گیا. 38% آپ کا پیٹرول پرائز گرے. Let's hope this trend continues. انشاءاللہ. Because when fuel will be cheaper, cost of doing business will also cheaper. اچھا, میں یہی ریکویسٹ کرنا چاہوں گا حکومت سے بھی کہ جو آپ نے ایندھن گاڑیوں کا سستا کر دیا, ساتھ ساتھ جو ہماری انڈسٹری جو فیول یوز کرتی ہے آپ اس کو بھی وقتاً فوقتاً کم کرتے رہو تاکہ انڈسٹری کی جو کاسٹ آف پروڈکشن ہے وہ کم ہو جائے, کیونکہ توانائی وہ بناتے ہیں. اچھا, پھر آپ فورس یہ کرو کہ جو بجلی بنانے والی جو کمپنیاں ہیں نا ان پہ بھی اسی کریں, ان پہ بھی تھوڑا سا آپ چیک رکھیں تاکہ جو پرسنٹیج آپ نے فیول میں کم کی, کیونکہ اس کا انپٹ ہی آئی ہے, ان پہ بھی تھوڑا سخت ہاتھ رکھیں. نو ڈاؤٹ آپ IPP کا دیکھ رہے ہیں نا آج کل, تھوڑا سخت ہاتھ رکھنا پڑے گا. یہاں پہ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. علی ناصر ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.